नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अगर बंदों को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरा साल रमज़ान होता। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सनागर। मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर। मेरे साथ मौजूद हैं साइमा सिद्दीकी हमारी जानिब से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप रोज़ाना हमारे प्रोग्राम को 11 बजे मुलाहिज़ा करते हैं, जिसमें तकरीरी मुकाबला होता है, नात का मुकाबला होता है और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत यहाँ पर मौजूद होती हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे भाई जानिब मीरपुर ख़ास शहर से आपका ताल्लुक़ है, सना ख़वान रसूल जनाब हाफिज़ तारिक कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपको हमारी बस में बहुत बहुत खुश आमदीद। और आपके साथ मौजूद हैं दो नन्हे मुन्ने बच्चे, अब्दुल हादी और फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। और मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं जी मुफ्ती जाहिद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और जब भी आप आते हैं कुछ ना कुछ ऐसी बात हमें बताते हैं जिससे हम मुस्तफ़ीद होते हैं, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ यहाँ पर जो है नातख्वानी के लिए बच्ची मौजूद है, इनका उनैज़ा हमारे साथ है। बेटा आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं जी। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हमदे बारी ताला से करते हैं, तो मैं तारिक भाई से गुजारिश करूँगा कि हमदे बारी ताला से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। बेनवा की नवा सुनता है, इल्तिजा सबकी खुदा सुनता है। हम के बंदे हम के बंदे सना करते हैं, वो के खालिक है सदा सुनता है। मैं बंदा-ए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला मौला। मैं बंदा-ए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला मौला। लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला। लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला। मैं बंदा-ए आसी हूँ, एक तेरा इशारा हो आसान गो मुश्किल, एक तेरा इशारा हो आसान गो मुश्किल, एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला मौला। मैं बंदा-ए आसी हूँ, बाग़े के उजाले मुझे क्या राह सुझाए, बाग़े के उजाले मुझे क्या राह सुझाए।
اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں ایک تو میرے ایمان کو تبانا ہی عطا کر ایک تو میرے ایمان کو تبانا ہی عطا کر برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں کیا بات ہے حافظ طارق قادری صاحب کی. یہ تھے حافظ طارق قادری صاحب جو کہ شہر میرپور خاص سے تشریف لائے تھے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ننھے منھے عبدالہادی جو کہ اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کریں گے. جی عبدالہادی مائک لیجیے گا. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. بات ہے کیمرے پر آ کے پڑھ رہے ہیں. کیا بات ہے. اور انہی کے ساتھ موجود ہیں فاطمہ. فاطمہ آپ کیا سنائیں گی؟ مائک میں بتائیے گا. حسبی ربی سنائیں گی. سنائیے سنائیے. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی بوجھن گیا آقا سے اس نے یہ کہا اگر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ. کیا کہنا چاہیے. سلامت رہیے بچے. دیکھیں بچوں کا ایک جو جوش ولولہ ہوتا ہے نا یہ چیز دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. دیکھیں یاد ہے اس کو اور جس طرح سے محبت سے عقیدت سے پیش کر رہی ہیں. خوش رہیے بیٹا ماشاءاللہ. بہت پیارا کلام. اور یہ بڑی بات ہے اس عمر میں لائیو کیمرہ پیش کرنا. ہمارے ساتھ ایک اور ثنا خوان رسول موجود ہیں انیزہ خالد. میں گزارش کروں گا کہ آپ نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہ 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 لا الہ الا آمنہ کا جایا ہے گود میں حلیمہ
माशाल्लाह और हमारे साथ मौजूद हैं एक और साना ख्वार रसूल उबैद साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। गुजारिश करूँगा आपसे कि अपनी आवाज़ में नजराना अकीदत पेश करें। ला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है और उठ के जाऊं मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। और ये दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। प्यार देता तो बस मदीना है। प्यार देता तो बस मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मुफ्ती साहब आपकी जानिब आऊँगा और माशाल्लाह से आज तो मोहम्मद साद हुसैन रिजवी जूनियर भी मौजूद हैं। क्या बात है, माशाल्लाह बड़े एहतमाम से लेकर आते हैं इनको। ये कुछ पढ़ते हैं, कुछ सुनाएंगे? ये पढ़ते हैं, ये अकेले में तनहा पढ़ते अच्छा, हैं। अच्छा। अभी मेरी बातचीत चल रही थी, मैंने बोला पढ़ना है, कह रहे नहीं अकेले में सुनाऊंगा। वैसे सवाल से पहले एक बात कहना चाहूंगी, ये छोटे जो माशाल्लाह बैठे हैं यहाँ पर, इनका जो ये स्टाइल है सिमिलर, ऐसा लगता है कि आपका जो है ना जूनियर बिल्कुल ऐसी। तो क्या वजह है, आपने ये सोचा हुआ था कि आपका जो है बेटा साहब जो है वो आपके साथ इसी तरीके से आपके साथ चलेंगे? जी, हर एक की ख्वाहिश और तमन्ना होती है। तो ज़ाहिर है कि मैं जब पढ़ा लिखा आलिम हूँ तो मेरी भी कोशिश है कि मेरी नस्लें जो है रसूलुल्लाह की गुलाम बने, रसूलुल्लाह के सहाबा से मोहब्बत करने वाले, हुजूर के अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले। तो नाम भी मैंने इसलिए चुन के रखा है। मैंने कहा नाम ऐसा होना चाहिए जो हमारे रहबरों का नाम है, हमारे रहनुमा, हमारे अइम्मा का नाम है, हमारे जो बड़े हैं। तो इसलिए मैंने साद हुसैन के नाम पर मोहम्मद साद हुसैन रखा है। माशाल्लाह। तो मुफ्ती साहब आज का मेरा जो मौजू है वो ज़कात है। तो मैं चाहूँगा कि ज़कात की अहमियत के हवाले से कुछ आप बताएं और ज़कात के निसाब के हवाले से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअक़ीमुस्सलाता वआतुज़्ज़कात। कुरान करीम के अंदर हुक्म आया नमाज कायम करो और ज़कात दो। अच्छा, ज़कात देना फ़र्ज़ है। अच्छा, फ़र्ज़ की शर्तें हैं, किस पर फ़र्ज़ होंगी, किस सूरत में होंगी। सबसे पहली शर्त ये होती है कि मुसलमान पर ज़कात फ़र्ज़ है। नंबर 2 अक्लमंद पर ज़कात फ़र्ज़ है। नंबर 3 बालिग पर ज़कात फ़र्ज़ है। नंबर 4 आज़ाद पर ज़कात फ़र्ज़ है। कोई कैद में है तो उस पर ज़कात नहीं है, भले वो माले के निसाब ही क्यों ना हो। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर बात आ जाती है निसाब की। अपनी हाजात असलिया को हटाकर, यानी वो चीज़ें जो हमारी ज़रूरियात में आने वाली चीज़ें हैं, इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर घर हो गया, गाड़ी हो गई, बंगला है, भले करोड़ों का ही क्यों ना हो। शरीयत का हुस्न देखिए, शरीयत ने यह फरमाया कि आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें उनको हटाकर उसके अलावा अगर 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी
یا اتنی نقدی آپ کے پاس ہو اور اس پر 1 سال بھی گزر گیا ہو تو اب آپ مالک نصاب بن گئے ہیں. اب آپ پر جو مال بچا ہے اس کا 2.5% نکالنا فرض کر دیا گیا ہے. 2.5%. اب یہ دیکھیں کہ سارا نہیں دینا, آپ کے پاس کتنی چیزیں ہیں ان کا بھی نہیں دینا, جو آپ کے پاس اضافی چیز بچ گئی ہے. اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, کہتے ہیں سونا تو 7.5 تولے ہے, ہمارے پاس تو 1 تولہ سونا ہے, زکوٰۃ تو پھر نہیں ہوگی. اس طرح کہتے ہیں 52.5 تولے چاندی کی بات ہے تو ہمارے پاس تو کوئی 5-7 تولے چاندی ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. ایسی بالکل بات نہیں ہے. یہ جو سونے اور چاندی کی بات ہے, پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر چونکہ سونا بڑی وافر مقدار میں تھا تو اس لیے بات ہے سونے کی, اور اسی طرح چاندی لوگوں کے پاس تھی, حتیٰ کہ وہ جو سکے اور درہم ہوتے تھے وہ بھی چاندی کے ہوتے تھے, تو اس لیے چاندی کی بات آ گئی. اب وہ ہمارے لیے وہ حکم جو ہے اس طرح نہیں سمجھنا کہ اگر سونا 7.5 تولے ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کے پاس فقط ایک ہی جنس ہے اور وہ ہے سونے کی صورت میں, فقط ایک ہی جنس ہو تو پھر یہی شرط ہوگی کہ 7.5 تولے سونا ہوگا ہر حالت میں. اگر آپ کے پاس صرف اور صرف چاندی ہے اور چاندی ہی چلتی ہے, چاندی کا کاروبار ہے, چاندی کے سکے ہیں, چاندی کی آپ کے پاس کرنسی ہے, تو اس صورت میں 52.5 تولے چاندی ہوگی. اب چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہمارے پاس تو مختلف اجناس ہیں, ہمارے پاس قیمتی نقدی بھی پیسے ہوتے ہیں, ہمارے پاس چاندی اتنی ہوتی ہے ضرورت کے تحت, ہمارے پاس سونا اتنا ہوتا ہے جو جس کی طاقت ہوتی ہے. تو لہٰذا اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر مال ہو, نقدی ہو, یا 1 تولہ سونے کیوں نہ ہو, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایک جنس نہیں ہے, ہمارے پاس سونا بھی پایا جاتا ہے, چاندی بھی پائی جاتی ہے, نقدی بھی پائی جاتی ہے, اور اہم چیزیں بھی پائی جاتی ہیں. تو اس لیے اب ہمارا دائرہ کار یہ ہوگا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس 1,80,000 روپے تقریباً ہوں اور اس پر 1 سال بھی گزر گیا ہو یا اتنی مالیت کی کوئی چیز ہو تو مالک نصاب زکوٰۃ نکالی جائے گی. کسی کے پاس آدھا تولہ ہے, آج تو سونا مہنگا ہے تو اس دور کے اندر آدھا تولہ بھی تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا بنتا ہے, تو 1.5 لاکھ روپے آدھے تولے کے لگا لے, کوئی چاندی واندی رکھی ہوگی 20-30 ہزار روپے کی وہ لگائے, کوئی نقدی رکھے ہوں گے, اس طرح تو مالک نصاب بن جائے گا بندہ, تو اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. اچھا ناظرین, پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, کو ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو بزم سناگر میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور وقفے میں ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی محترم گیسٹ ہیں. یہاں پر موجود ہیں شمس اللہ خان, ڈائریکٹر آف کیپسک سسٹم. السلام علیکم سر, آپ کو بہت بہت خوش آمدید ایک بار پھر. اور کیسے جا رہے ہیں آپ کے رمضان؟ ماشاءاللہ بہت اچھے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ جو ٹرانسمیشن میں ہماری پارٹیسپیشن تھی, اس سے اور بھی ہمارے روزوں کو 4 چاند لگ گئی. ماشاءاللہ, تھینک یو. ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, نعمت اللہ صاحب, ڈائریکٹر آف کیپسک اسکولنگ سسٹم, پرنسپل ہیں آپ. سر آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں جی؟ مقابلے کا آغاز کیا جائے. جی بالکل, مقابلے میں شریک 3 بچے ہیں آج کے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. اچھا, مقابلے سے پہلے کلام شامل کرتے ہیں. بالکل, طہا نوید کی آواز میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. طہا کلام کریے. سوز دل چاہیے, چشم نم چاہیے, سوز دل چاہیے, چشم نم چاہیے, اور شوق طلب معتبر چاہیے. ہو میسر مدینے کی گلیاں گر, ہو میسر مدینے کی گلیاں گر, آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. سوز دل چاہیے, چشم نم چاہیے. میں گدائے در شاہ کونین ہوں, شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں. میں گدائے در شاہ کونین ہوں, شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں. ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین, ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین, مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے. سوز دل چاہیے, چشم نم چاہیے. ان
کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے طہا نوید۔ طہا نوید کون سے اسکول میں پڑھتے ہو بیٹا؟ میں تو سی اے کر رہا ہوں۔ CA کا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ کیا ایج ہوگی آپ کی ابھی؟ میری 18-19۔ کیا بات ہے، 18 اور 19 ملا لیں دونوں کو پلس کر لیں، 37 سال ہو گئی۔ سی اے بھی اسکول سے ہوتی ہے نا۔ چلتے ہیں تقریری مقابلے کی جانب، اور آج کے پہلے شریک محمد اکرام خان جو کہ کیمپس 2 سے ان کا تعلق ہے، کلاس 4 کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور ان کا موضوع ہے کامیابی محنت سے ملتی ہے۔ بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اکرام ہے، میں کیپس اسکولنگ سسٹم کیمپس 2 کا طالب علم ہوں۔ واہ واہ واہ۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کامیابی محنت سے ملتی ہے۔ ذی وقار، قائل، نکمے، بیکار، سست نااہل لوگوں کا خود احتسابی کے بجائے ناکامی کا ذمہ دار قسمت کو ٹھہرانا، یہ ریت اس نگر کی ہے، اور ادھر سے آ کر قسمت اور صرف قسمت کے راگ لگانے والے ہاتھ کی لکیروں سے ستاروں کی چال اور طوطے کی فال پر سر ہلانے والے دلائل دینے کے بجائے قصے اور کہانیاں سنائے گئے، کیونکہ پھول یوں ہی نہیں کھلا کرتے، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ صدر علی وقار، کامیابی اجتماعی ہو یا اخروی ہو یا دنیاوی، اس کا تعلق صرف اور صرف محنت سے ہے۔ انسان چاند پر جانے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی۔ انسان انسانی جسم کے اعضاء پیوند کاری کرنے میں کامیاب ہوا تو اس کے پیچھے قسمت نہیں محنت تھی۔ انسان لاکھوں لوگوں کو ہوا میں اڑانے میں کامیاب ہوا تو اس کے پیچھے قسمت نہیں محنت تھی۔ انسان بجلی بنانے میں کامیاب ہوا تو اس کے پیچھے بجلی کے 499 جھٹکے تھے، جو کہ کوئی قسمت کا کھیل نہیں بلکہ محنت تھی۔ صدر علی وقار پیاس بجھانے کے لیے کنویں کے پاس چل کر جانے کے بجائے مقدر سے کنواں کھینچ کر پاس لانے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں۔ جناب صدر، اگر آج ہم نے کامیابی کا سہرا محنت کے سر سے اتار کر زبردستی قسمت کے سر پر رکھ دیا تو یاد رکھے طوفان ان موجوں سے مقابلہ کر کے ساحل پر اتارنے والے ملا کشتی کو قسمت کے لہروں پر چھوڑ دیں گے اور وہ اپنے ہاتھوں سے چپو توڑ دیں گے۔ سچ ہے جو بات سر عام سنائے جائے، ایک نہیں ہاں کئی بار سنائے جائے۔ سچ ہے جو بات سر عام سنائے جائے، ایک نہیں ہاں کئی بار سنائے جائے۔ یہ جو قسمت ہے سب کچھ ہے یہ میں نہیں مانتی، میں وہ کمائی ہے جو محنت سے کمائی جائے۔ جناب صدر علی وقار، اگر میرے ان تمام دلائل کے باوجود جو ابھی بھی صرف صرف قسمت کے راگ گا رہے ہیں، ان کے لیے میرا یہی ایک شعر کافی ہے۔ بے عمل منزل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ بے عمل منزل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالاتوں سے کیا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، محفل جو لوٹی آپ نے، کیا جذبہ، بات ہے، جوش، زبردست۔ ماشاءاللہ کمال۔ اور آج کے مقابلے کے دوسرے شریک ہے محمد امین جو کہ کلاس 7 کے طالب علم ہے، اور ان کا موضوع ہے تعلیم کی اہمیت۔ میرا نام امین ہے، میں کیپسک اسکولنگ سسٹم کیمپس 3 کلاس 7 کا طالب علم ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے تعلیم کی اہمیت. تعلیم کا مطلب ہے جاننا، معلوم کرنا یا کسی بات کا ادراک ہونا. جناب علی وقار، پہلی وہی آتی ہے اقرا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. اس کا مطلب ہے ہمیں زندگی کا پہلا سبق ملا پڑھ، یعنی کہ تعلیم حاصل کر. تعلیم کی بدولت انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے. علم کے سمندر میں ڈبکیاں لگا کر ستاروں کا کھوج لگاتا ہے، زمین کے سینے سے معدنیات تلاش کرتا ہے اور پانی کی گہرائیوں سے ہیرے جواہرات تک رسائی حاصل کرتا ہے. جناب والا، کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی گود سے لے کر گور تک تعلیم حاصل کرو، چاہے تمہیں چین جانا پڑے. تعلیم ہی سے انسان انسان ہے، تعلیم ہی سے انسان انسان ہے، تعلیم جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. واہ واہ واہ. تعلیم کا اصول نہ صرف کامیابی کا ضامن ہے بلکہ کسی بھی انسان کی شخصیت کو پر اعتماد بنانے اور نکالنے میں بھی اہمیت کامل ہے. تعلیم بنیادی طور پر کسی بھی قوم اور معاشرے کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہے. اسی علم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات ٹھہرایا. آسمانی صحیفوں سے لے کر قرآن پاک تک، غار ہیرا کے چراغ سے لے کر کنویں نور کی تجلی تک، پتھروں کی بنیاد سے لے کر بلند و بالا عمارتوں تک اور زمین و بیر سے لے کر ہلا کے سفر تک، علم و دانش کی صدا پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. کسی کے تاج میں ہیرا، کسی کے ہار میں ہیرا. واہ واہ. کسی کے تاج میں ہیرا، کسی کے ہار میں ہیرا. مجھے ہیرو سے کیا لینا، میرا تعلیم ہے ہیرا. جناب والا، تعلیم کا اصول نہ صرف تعلیم انفرادی اور اجتماعی طور پر نہایت اہم ہے. تعلیم میں معاشرے کو بہترین باشعور شہری دے سکتی ہے. تعلیم ہر قوم کی بنیاد ہوتی ہے جو قوم کو معاشرتی استحکام اور ذہنت قابلیت دیتی ہے. کسی بھی ملک کی تجارت، پیداوار، ترقی کا احساس تعلیم پر ہوتا ہے. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. والسلام. کیا بات ہے بھائی. ایک منٹ میں مجھے لگا تھا کہ بیت بازی کا مقابلہ جو ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگلے شریک کون ہے سائمہ؟ جی، ہمارے ساتھ جو لاسٹ ہماری کنٹیسٹنٹ ہے وہ ہے مسکان، اور ان کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیرت النبی. آئیے بیٹا. میرا نام مسکان ہے. میں کیپسک اسکولنگ کیمپس 5 کی کلاس 7 کی طالب علم ہوں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه السلام. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا. یہ زمیں رکی ہوئی تھی یہ فلک تما ہوا تھا، یہ زمیں رکی ہوئی تھی یہ فلک تما ہوا تھا. چلے جب میرے محمد تو جہانے چلنا سیکھا. محترم و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرے تقریر کا موضوع سخن سیرت النبی کے مبارک عنوان سے معنون ہے. سامعین محترم، ویسے تو سیرت کا معنی لغت میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کو احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مصنف، کوئی محدث، کوئی مؤرخ، کوئی مفکر، کوئی مدبر اور کوئی مقرر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے حضرت کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو. چنانچہ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے چند پہلو پر روشنی ڈالوں گی. سامعین محترم، میری آقا کی صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے. میرے محبوب پیغمبر کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اما صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ، ازواج میں لئیقہ، شان میں عجیبہ، نہایت خوش نصیبہ،
حبیب خدا کے حبیبہ وہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میری مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ سامعین محترم، میرا پیغمبر امی ایسا ہے کہ ساری کائنات میں ان کا استاد نظر نہیں آتا، اور استاد ایسا ہے کہ ساری کائنات ان کی شاگرد ہے۔ یتیم ایسا ہے کہ نہ باپ نہ دادا، پورے مکہ میں لاوارث نظر آتے ہیں، اور وارث ایسا ہے کہ ساری امت لاوارث کا وارث محمد ہے۔ حسین ایسا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والوں نے انگلیاں کاٹی، میرے محمد کو دیکھنے والوں نے اپنے بچے شہید کروائے، گردنیں کٹوائے، جانیں قربان کر دی۔ حسین ایسا ہے کہ خدا نے اپنا محبوب بنا لیا، نرم دل اور مہربان اتنا ہے کہ ساری زندگی کسی کو انگلی کا اشارہ بھی نہ کیا۔ میرے محبوب کی عجیب سیرت ہے، بیک وقت حضور میں دو چیزیں ہیں، میرے مدنی آقا بہادر بھی ہے، شریف بھی ہے، حسین بھی ہے، باحیا بھی ہے، امی بھی ہے، استاد بھی ہے اور وارث بھی ہے۔ سامعین محترم، مجھے کہنے دیجئے، میرے نبی مسکرا کر دیکھے تو جنت کا منظر بن جاتا ہے، غصے میں آ جائے تو قیامت کا منظر بن جاتا ہے، قدم اٹھائے تو سنت بن جاتی ہے، گفتگو کرے تو حدیث بن جاتی ہے، عمل کرے تو شریعت بن جاتی ہے، جو ان کے نکاح میں آئے تو مومنین کی ماں بن جاتی ہے، مکہ آئے تو مکرمہ بن جاتا ہے، مدینہ آئے تو منورہ بن جاتا ہے، ابو بکر آئے تو صدیق بن جاتا ہے، عمر آئے تو فاروق بن جاتا ہے، عثمان آئے تو ذوالنورین بن جاتا ہے، علی آئے تو حجر کرار بن جاتا ہے، معاویہ آئے تو کاتب وحی بن جاتا ہے، ڈاکو اور لٹیرے آئے تو محافظ بن جاتے ہیں، عرب کا چرواہا آئے تو زمانے کا مقتدا بن جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا، کیوں کر ہوا تھا، یہ انقلاب کیسے آیا تھا؟ میں عرض کروں، یہ انقلاب حضور کی محنت سے بپا ہوا تھا، یہ انقلاب حضور کی سیرت پر چلنے اور عمل کرنے سے بپا ہوا تھا۔ گرامی قدر سامعین، تو ہمارے لیے سرور کائنات کی سیرت کی طرف رجوع ضروری ہے، کیونکہ اسی میں ہمارا علاج ہے۔ شاعر کہتا ہے اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل سیرت النبی ہونا چاہیے، یہی ہے آرزو سیرت مصطفیٰ عام ہو جائے، یہی ہے آرزو سیرت مصطفیٰ عام ہو جائے، سب سے اونچا پرچم پرچم اسلام ہو جائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ بیٹا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، مسکان، ماشاءاللہ، کیا بات ماشاء ہے، اللہ، سلامت میرا رہیے، روٹ لیا سلامت مسکان نے۔ رہیے، واقعی شمس اللہ خان صاحب اور نعمت اللہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے، یا ابھی کچھ آپ کو مشاورت کرنی ہے تو میں مفتی صاحب سے گفتگو کر لوں؟ جی ٹھیک ہے، اچھا کرنی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، بات ہو رہی تھی زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اچھا، زکوٰۃ میں آپ نے کہا کہ سونا ہونا چاہیے، اگر سونا وائف کے پاس ہے، اب زکوٰۃ کون دے گا؟ وائف دے گی یا اس کے شوہر دیں گے؟ اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت کی طرف سے ہر اس بندے پر یہ حکم لاگو ہوگا جو مالک نصاب ہوگا۔ مثال کے طور پر شوہر کی اپنی الگ سے پراپرٹی ہے اور وہ مالک نصاب پہنچ جاتا ہے، وائف کو، اب وہ وائف مالک ہے، وائف مالکہ بن گئی ہیں اس کی ملکیت میں، اب وائف پر لازم ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ نکالے۔ لیکن وہ تو بے روزگار ہے ہی نہیں، وہ تو ہاؤس وائف ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں سے آپ نکالنی ہے زکوٰۃ، ہاں بھلے شوہر سے ادھار لے لے، بھلے والدین سے ادا کیسے کرے گی یہ بتائیں؟ وہ وہ تو بے روزگار ہے، وہ تو ہاؤس بے وائف روزگار نہیں ہے نا، جو شوہر کی ذمہ داری ہے خاموشی سے رات میں نکال لے، اس کو ماہانہ خرچہ دینا، ماہانہ خرچہ تو ہوگا وہ جمع کرتی ہوں گی نا۔ اچھا، ایک سوال ایسی ذہن میں آ گئی، جیسے میں نے کہا کہ شوہر کی جیب سے خاموشی سے نکال لے رہا تھا، تو کیا یہ جائز ہے بیوی شوہر کی جیب سے پیسے نکال سکتی ہے؟ اس طرح کا ایک واقعہ تاریخ اسلام میں ملتا ہے رسول اللہ کے دور میں، میں سمجھا کہ گھر کا واقعہ سنانے میں نہیں اس طرح کا ملتا ہے کہ ایک صحابی نے جا کر عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ گھر کا جو اخراجات ہے میرے شوہر جو ہے نا ذرا خرچ کرنے میں ہاتھ تنگ رکھتے ہیں، تو رسول اللہ نے اجازت دی تھی، آپ نے فرمایا کہ اتنا لے لیا کرو جو آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائے، مطلب لے سکتی ہیں گھر کی ضرورت ہے۔ خوش ہو گئی ساری ہمارا پروگرام دیکھ کے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب شوہر کنجوس ہو نہ دیتا ہو، یہ نہیں کہ اپنا خرچہ بھی لے لیں، سارے معاملات بھی ہوتے ہیں پھر بھی نکال لیں تو وہ چوری بن اچھا، جائے گی۔ مفتی صاحب نے سوچا کہ گھر میں بیگم بھی دیکھیں کہ ایسا نہ ہو رات میں جاؤں تو جیب خالی ہو جائے میری، کہ وائف کہے کہ آپ نے تو اجازت دی ہے۔ ہمارے یہاں سلسلہ دوسرے طرح کے، میرے ٹوٹلی جو پیسے اخراجات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی گھر پہ ہیں انہی کے پاس، میں آپ کے پروگرام میں بھی وہی پیٹرول کے پیسے لے کے آتا ہوں۔ واہ 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 واہ، بیچارے بڑے شریف مفتی صاحب ہیں، کیا کہنا مفتی صاحب چاہیں نے گے؟ ایگزامپل دے دی ہے بھائی دیکھنے والوں کو۔ مفتی صاحب کی بات سے تو یہ ہے کہ ابھی ہمیں بھی ڈر لگ گیا اور ہمیں اپنے جیب کے اوپر کڑی نظر رکھنی ہوگی، مرد ذرا اپنی پاکٹ بچا کے بچا کے رکھے اور کہیں اور بھی پیسہ جمع کے رکھے۔ اچھا، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ میٹرو کے میٹرو ون کے ساتھ ہمارا آج آخری کنٹیسٹ تھا اور اسپیچز کا کنٹیسٹ تھا، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی بہت انجوائے کیا آپ کے ساتھ اور
बड़े यादगार साथ रहा और बड़ी इंशाल्लाह मोहब्बतों हम भरा साथ सफर रहा। रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये मोहब्बतों भरा सफर कायम रहे, ये मोहब्बतों का सिलसिला कायम रहे। इंशाल्लाह अगले रमज़ान में भी और जब भी ऐसे मौके होंगे तो हमारे स्कूल के बच्चे जो है सातों कैंपसेस के बच्चे जो है आपस में इंशाल्लाह उनके साथ होंगे। हमारा बुनियादी तौर पे ये था कि हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहले दिन तिलावत का मुकाबला हो गया, वो हमने पहले अपने इंटर एक कॉन्टेस्ट किया था, तो उसके बाद फिर हमारे आपके पास जो बच्चे आए थे 3 हम 7 कैंपसेस में सेलेक्ट जो बच्चे हुए थे वो आपके पास आए हुए थे। एक बहुत बड़ी बात यह है कि आज तीसरा मुकाबला है और तीसरा मुकाबला जो है वो भी गर्ल्स कैंपस को जाता है, यानी हमारे गर्ल्स कैंपसेस जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट पोजीशन जो है वो मुस्कान की है, उसका जो कंटेंट था वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। इतना प्यारा कंटेंट, हमारा दिल चाहता सुने जाए ये बोले जाए। अच्छा, और ये भी हुआ कि मैंने देखा कि थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड भी हुआ, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं रोका। बिल्कुल। दूसरा पोजीशन जो है वो मोहम्मद अमीन को, इसका कंटेंट भी ठीक था और आई कांटेक्ट वगैरह भी बिल्कुल ठीक थी, बॉडी लैंग्वेज भी इस बच्चे की बहुत अच्छी थी। और जो बहुत बहुत मुबारक बेटा, माशाल्लाह। और जो तीसरा पोजीशन था वो हमारे कैंपस 2 के मोहम्मद इकराम खान को जाता है। इकराम खान आपको भी बहुत बहुत मुबारक माशाल्लाह। बहुत अच्छा कंपटीशन रहा, बहुत बेहतरीन मुकाबला हुआ। आप लोगों को यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे लाने का मकसद ये है कि जहाँ पे कमजोरियाँ हैं हम उस कमजोरियों को ख़त्म कर दें। मैं हमेशा के लिए आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग मुकाबला कर लें, हार के वापस आ जाएंगे, जब हार जाएंगे तो उसके बाद एहसास होगा। तो इंशाल्लाह आज का दिन जो है वो आप लोगों के लिए एक बहुत टारगेट फिक्सिंग डे होगा। नाइट होगी, डे तो नहीं है, नाइट है। तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है स्कॉलरशिप का भी इसके साथ साथ ऐलान है कि हमारी तरफ से मुस्कान की जो फीस है वो फ्री हो जाएगी एब्सोल्युटली 100% पूरे साल भर माशाल्लाह। बहुत और मोहम्मद अमीन जो सेकंड पोजीशन होल्डर है उसकी फीस 50% स्कूल की तरफ से हो जाएगी और इकराम खान जो है उसकी फीस जो है वो 25% स्कॉलरशिप होगी पूरे साल के लिए। अच्छा, आपने तो लफ्ज़ हार का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ से बच्चे या तो जीत के जाते हैं या सीख कर जाते हैं। कुछ कहना चाहेंगे नेमतुल्ला साहब आप? जी सर, बस ये है कि माइक ले लीजिएगा। ये खुशी का मौका होता है, खुशी का दिन होता है, हमारे बच्चे हम देख के, और बस हमारी ये माइक करीब कर लीजिएगा। सब कुछ हमारा ये होता है जो आपका एहसास है बच्चे जो यहाँ आपके स्कूल का आते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसी के साथ हमें एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, तो नाज़रीन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम बज़्म सनागर में एक बार फिर खुश आमदीद। शमसुल्ला खान साहब, मैं चाहूँगा कि हमारे देखने वाले नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे। इस रमज़ान मुबारक में आप लोग की ट्रांसमिशन की तरफ से जो आप लोग माशाल्लाह के एक इस्लामिक बिलीफ के ऊपर आप लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा देखने वालों को बाकी प्रोग्राम्स के साथ, न्यूज़ के साथ इस प्रोग्राम को मैं बड़े शौक़ के साथ खुद भी देखता हूँ, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अभी आप लोगों के बच्चे जो स्पीचेस यहाँ पर कर रहे थे, यकीन माने कि 14 साल एजुकेशन के फील्ड में होते हुए भी आज मुझे कुछ सीखने को मिला। तो ये सीखने के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, हमें चाहिए कि इसे सीखें और इसको एंजॉय भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे स्पॉन्सर्स का, जिनमें शामिल है अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी, बोलती किताबें, जावेद पब्लिशर, द ग्रेसफुल ग्रामर स्कूल और नेल्सन पेंट। और नेल्सन पेंट वालों का कहना है कि नेल्सन पेंट रंग जिंदगी का है और नेल्सन पेंट देता है 25% एक्स्ट्रा कवरेज, यानी कि कम पेंट में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करता है। और नेल्सन पेंट आला मयार का नेशनल पेंट ब्रांड है, क्योंकि नेल्सन पेंट जानता है कि आपके लिए आपका घर सबसे खास है। और इसके साथ ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा cardsPK.com का, कि जिनका कहना है कि अब आप माह रमज़ान में घर बैठे एसी और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम किस्तों पर हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही शुक्रगुजार हूँ मैं टाइम विजन मार्केटिंग वालों का, जिनका कहना है कि बिस्मिल्लाह रेजिडेंसी में आप घर हासिल कर सकते हैं सिर्फ 6 लाख की बुकिंग से। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और जाने से शामिल करेंगे तारिक साहब की आवाज़ में खूबसूरत सा कलाम। मुझे और साइम को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बांधे हाथों की मेरी लाज निभाए रखना।
کی میری لاج نبھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا باندھے ہاتھوں کی تیرا کہلاتا ہوں تو لوگ مجھے جانتے ہیں تیرا کہلاتا ہوں تو لوگ مجھے جانتے ہیں تیرا ہوں میں مجھے بس اپنا بنائے رکھنا باندھے ہاتھوں کی جن کی